अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद मसरूर एक और बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ये आज का जो मौजू है वो है उन नौजवानों के लिए कि जो पाकिस्तान से बाहर अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जाना चाहते हैं। बाद लोग कहते हैं इसको डोंकी लगाना, बाद लोग कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर किसी भी तरीके से आप पाकिस्तान से बाहर यूरोप तक पहुंच जाएं या किसी ऐसे मुल्क पहुंच जाएं कि जहां जाकर आप मुलाजमत करके, मजदूरी करके, मेहनत करके पैसा कमा सकें। पाकिस्तान से बाहर इस इंसानी स्मगलिंग का मामला बहुत पुराना है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर आप खलीजी ममालिक जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। और कानूनी तरीके से जाने में और गैर कानूनी तरीके से जाने में जो मामलात रहे हैं, इसकी जो कहानी है, इस पूरी कहानी में जो इसका बैकग्राउंड रहा है, उस पर से कुछ बातें हैं कि उस पर से हम आज आपसे के सामने पर्दे उठाते हैं। बहुत सारे मामलात हैं, हम कुछ मामलात पर से पर्दे उठाते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग की तारीख कितनी पुरानी है और लोग क्यों ये रास्ते अख्तियार करते हैं, बजाय इसके कि वो अगर कोशिश करें और उन्हें अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, तो वो कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान से बाहर खलीजी ममालिक में, यूरोप में या किसी और ऐसे मुल्क में जाकर पैसा भी कमा सकते हैं और अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि 70 की दिहाई में पाकिस्तान में पहली मर्तबा पासपोर्ट हर शख्स के लिए बना। यानी इससे पहले पासपोर्ट हर एक के लिए नहीं होता था, बड़े ख़ास तरीके से पासपोर्ट बनते थे, बल्कि समझ लीजिए कि ख़ास लोगों के लिए बनते थे। जब पासपोर्ट आम हुआ तो ये भुट्टो साहब का दौर था। जब पासपोर्ट आम हुआ तो उसके साथ साथ लाखों मुलाजमतें खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों को दिलवाई गई, उनसे मुआहिदा हुआ, हुकूमत ने मुआहिदा किया पाकिस्तान की, और खलीजी ममालिक में पाकिस्तान से लोग मुलाजमत के लिए गए और जाना शुरू हुए, जिससे पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिला। और वो गरीब लोग, मेहनत कश लोग कि जो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते थे, वो और उनकी फैमिलीज खुशहाल भी हो गई। ये इब्तदाई तौर पे हुआ। इसके बाद वो लोग जो कानूनी तरीके से नहीं जा सके थे और उन्होंने ये देखा कि कुछ लोग गए पाकिस्तान से बाहर खलीजी ममालिक में और उन्होंने वहाँ जाने के बाद पैसा कमाया है या उनके हालात बेहतर हो गए, तो फिर बहुत सारे ऐसे एजेंटों ने काम शुरू किया कि सादा लोगों को वरगला कर और ये कह के कि समंदर के रास्ते से हम कतर, दुबई या कहीं तुम्हें छोड़ देंगे, उन्होंने ऐसे लोगों को लांचों में, कश्तियों में बिठाकर कुछ लोगों को तो पार करा दिया, कुछ लोगों को चीट कर लिया गया और कुछ लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद कुछ अरसे तक वो जेलों में रहे और सजाएं उन्होंने भुगती और वो मकासद जो हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके। पाकिस्तान से बाहर आज भी लोग जाते हैं, रास्ते तब्दील हो गए हैं। रास्ते ऐसे तब्दील हुए कि इसके बाद लोगों के जहनों में यूरोप जाना लोगों के जहनों में समा गया। इसके लिए सबसे पहले जो रास्ते अख्तियार किया गया, मैं गैर कानूनी तौर पर जो ट्रैवल होता है पहले उसको डिस्कस करूंगा आपसे, फिर हम ये बात करेंगे कि आप जायज़ तरीके से अगर जाना चाहते हैं, हर शख्स जा सकता है, याद रखिएगा वो जायज़ तरीका क्या है। यहाँ से लोगों ने पहले जो रास्ते अख्तियार किया वो तफ्तान बॉर्डर वाला रास्ता था, यानी बलूचिस्तान से ईरान की तरफ जाना, ईरान से फिर तुर्की पहुँचना और फिर वहाँ से निकलकर किसी तरह से भी इटली वगैरह पहुँच जाना। याद रखिएगा स्वीडन, इटली, स्पेन ये वो टारगेट हैं कि जहाँ लोग जाना चाहते हैं, तुर्की, और फिर तुर्की से निकल के आगे जाते हैं। फिर उसके बाद जर्मनी चले गए, कहीं भी चले गए, जैसे जैसे मौका मिला और निकल के चले गए। लेकिन जो यहाँ से जाते हैं, जाना चाहते हैं, वो हमने आपसे अर्ज किया। इसके लिए जो पहला रास्ता था वो तफ्तान बॉर्डर का था। तफ्तान बॉर्डर के रास्ते पर ये हुआ करता था कि लोगों को कई किलोमीटर तक जंगलों में पैदल चलवाया जाता था और इसके बाद फिर वो बमुश्किल ईरान पहुंचते थे। ईरान से फिर उनको जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स में ट्रक, जो माल बरदार ट्रक हैं, उनमें कहीं कंटेनर्स में बंद करने के बाद तुर्की जो है उनको स्मगल किया जाता था।
ایسی بہت ساری کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی, ایسے بہت سارے معاملات سے آپ واقف ہوں گے کہ لوگ جب کنٹینرز میں ان کو بھرا جاتا تھا, پہلے لوگوں کو کنٹینر میں بھر دیا, اس کے بعد سامان بھر دیا کنٹینر میں, یا اتنے لوگ کنٹینر میں بھر دیے کنٹینر میں, اور اس کے بعد اس کنٹینر کو سیل کر دیا کہ وہ لوگ جو کنٹینر موجود ہوتے تھے ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ دم گھٹنے سے مر جایا کرتے تھے, اور جو باہر نکلتے تھے سلامت وہ بھی ایسے ہوتے تھے کہ مرے, جس کو آپ کہتے ہیں نا ادموئے, وہ ہوا کرتے تھے. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کنٹینرز ہمیشہ پار نہیں لگتے تھے, وہ کنٹینرز پکڑے جاتے تھے, وہ تمام لوگ گرفتار ہوتے تھے, گرفتار ہونے کے بعد جیلوں میں جاتے تھے, پھر ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا تھا, اور وہ سب کچھ لٹا کر, اذیتیں سہ کر, مشکلات جھیل کر پھر ہاتھ جوڑتے تھے کہ کسی طرح ہمیں ہمارے وطن پاکستان بھیج دو. تب وطن یاد آتا تھا, تب وطن کی اہمیت, آج بھی ایسا ہے, تب وطن کی اہمیت جو ہے اس کا احساس ہوتا تھا. آپ کو ایک اور بات بھی بہت اہم ہے جو بتانا چاہتے ہیں. ابھی تو ہم نے تفتان بارڈر سے جانے کی بات کی ہے. جو لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں, یا یوں سمجھ لیجیے جو لوگ پار ہو جاتے ہیں, یہ پار ہونے والوں کا جو ریشو ہے یہ 20-30% یا بہت زیادہ 40% ہے, بہت زیادہ 40% ہے. جو لوگ چلے جاتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں جانے کے بعد بڑی آزادی کے ساتھ پھر کام ان کو مل جاتا ہے, کام کرنے لگتے ہیں اور وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں, عیاشی شروع ہو جاتی ہے, پیسہ آ جاتا ہے, ریل پیل ہو جاتا ہے. نہیں, وہاں جا کر پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کر کیسے رکھنا ہے, وہاں کی پولیس سے, وہاں کی انتظامیہ سے چھپا کر کیسے رکھنا ہے. بارڈر کراس کرنا آسان کام نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. کسی بھی ملک کا بارڈر کراس کرتے ہوئے کہیں سے بھی جو سرحدی محافظ ہوتے ہیں ان کی گولی آ کر لگ سکتی ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بارڈرز کراس کیے, پاکستان سے ایران کا بارڈر کراس کیا, اس سے آگے لیبیا جانا چاہا, ترکی جانا چاہا, ان کو وہاں کے جو سرحدی محافظ ہیں انہوں نے گولیاں ماری, اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ جنگلوں میں, میدانوں میں پڑی رہ گئی, اور ان لوگوں کو کسی نے پوچھا بھی نہیں, پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے. یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. جن لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے, انہیں خواب دکھائے جاتے ہیں سنہرے, پھر وہ روانہ ہوتے ہیں. اب جب پہنچ جاتے ہیں کسی ملک میں تو وہاں چھپ کر رہنا پڑتا ہے. جو ملازمتی یہ کام ملتا ہے وہ ہاف ویجز پر, آدھے معاوضے پہ ملتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ قانونی نہیں ہیں, آپ کو تو پیٹ پالنا ہے, آپ کو پیسہ چاہیے, اور پیسہ چاہیے پھر آپ جہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر غیر قانونی طور پر آئے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد, 50, 40, 100, 200 لوگ جو ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں. کیسے رہتے ہیں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں, اور چھپ کر رہتے ہیں, ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. ابھی پکڑے گئے, سو نہیں سکتے, چھاپا نہ پڑ جائے. جہاں کام کرنے جاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ بدسلوکی بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ قانونی طور پہ نہیں آئے, آپ کو معاوضے پورے نہیں ملتے ہیں. آپ کسی سے, اگر کسی نے آپ کے ساتھ آپ کے پیمنٹس کے معاملے میں کسی معاملے زیادتی کی ہے تو آپ اس سے اپنا حق نہیں مانگ سکتے, کیونکہ وہاں آپ کا حق کوئی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو پہنچ جاتے ہیں, کسی وقت پہ بھی پکڑے جاتے ہیں تو ان کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں جائیں, وہاں سے کوئی سامان اٹھا کے لائیں. نہیں, جہاں سے پکڑے گئے لے کے گئے, انویسٹیگیشن ہوئی, جیل میں ڈال دیا, اور پھر ایک وقت آیا کہ وہیں سے ایئرپورٹ لے جا کے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا, اور پھر پاکستان کی انتظامیہ سے, FIA سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ان کے خلاف کیس چلائیں. اور انہوں نے آپ کے پاسپورٹ پر جو ایک مہر لگا دی, یعنی بے دخلی کی مہر لگا دی, جو ایک کہتے ہیں نا کلنک کا ٹیکہ لگ گیا آپ کے پاسپورٹ پر بھی اور آپ کے اوپر بھی. اب پہلا بارڈر جو ہے وہ تو تفتان کے راستے سے جانا شروع ہوا تھا. اس کے بعد پھر جب یہ والا راستہ بند ہوا, یعنی لیبیا, ترکی والا, ایران والا راستہ, اس پر بہت سارے واقعات اور حادثات ہو گئے. ابھی میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ راستے کون سے ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک نیا روڈ کھلا, اور وہ روڈ جو ہے وہ روڈ ہے یہاں سے دبئی, جو نیا روٹ ابھی کھلا یہاں سے دبئی, بائیر, پھر وہاں سے جو ہے وہ سینیگال, موریتانیہ, اور پھر وہاں سے سینیگال اور مراکش. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بائیر یہاں سے دبئی گئے, دبئی سے پھر کشتی کے ذریعے جو ہے وہ پہلے وہاں گئے, موریتانیہ گئے, وہاں سے پھر کشتی کے ذریعے
جو ہے وہ سینیگال اور آپ کو جانا ہے مراکش، اور اس تمام عرصے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ آپ کو پیدل چلایا جاتا ہے، بہت سی جگہ آپ کو جو ہے سمندر سے کے راستے سے بھیجا جاتا ہے، اور اس سب میں جب آپ سارے مراحل طے کر کے، یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہوتا ہے، اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ ایک اسٹیشن پہ بمشکل آپ پہنچتے ہیں، بڑے سفر کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو آگے نکالنے کے لیے موقعوں کی تلاش ہوتی ہے، پھر وہاں سے وہ نکلتے ہیں، یہ ایک بڑا اسٹرگل، پھر وہاں سے وہ پیدل کشتیوں کے ذریعے، ایک کشتی میں 200 400 500 لوگ بھر دیے گئے چھوٹی کشتی میں، پھر وہ پہنچے ڈرتے ڈرتے، پھر چلیں جی موریتانیہ سے جو ہے آپ مراکش تک چلی بھی گئے، اور اب اس کے بعد آپ کو وہاں سے آگے جو ہے وہ اسپین جانا ہے، پولینڈ جانا ہے، جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر پہنچ بھی گئے اور آپ وہاں کے سرحدی محافظوں سے بھی بچ گئے، وہاں کی انتظامیہ سے بھی بچ گئے، تو پھر وہاں پر سروائیو کرنے کے لیے پھر آپ کو چھپ کے رہنا پڑتا ہے۔ اور ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سفری دستاویزات نہیں ہوتی، آپ کے لیے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ زمانہ چلا گیا، یعنی اب جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی 2 نمبر کاغذات بنوا لے، 2 منٹ میں جب آپ جاتے ہیں کوئی بھی ویزا لے کے، کوئی بھی ایسے کاغذات لے کر، تو آپ کو امیگریشن پہ 2 منٹ میں جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے۔ آپ کے ریکارڈ جو ہیں وہ آپ کے جو آپ نے ایئرپورٹ کراس کیے ہیں، جہاں جہاں آپ جو ہے وانٹیڈ ہیں، وہاں سب جگہ آپ کے ریکارڈز موجود ہوتے ہیں۔ تو کہیں پر بھی اب جعلی دستاویزات کے ساتھ جانا ممکن نہیں رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اپنے وطن آنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے بڑی توگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ یہ تو وہ راستہ ہے، یہ تو وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے جاتے رہے، اور جس طریقے سے اب یہ جو نیا راستہ موریتانیہ کا ہے، اب نیا جو راستہ ہے، نیا روٹ ہے، اس سے جانا شروع کیا۔ لیکن اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں میں اور چند سالوں میں آپ نے جو یہ سنا ہے کہ کبھی 200 لوگ مر گئے کشتی حادثے میں، کبھی جو ہے وہ 30 لوگ مر گئے، اور اب جو نئی صورتحال سامنے آئی تھی کہ 86 لوگوں کو ایک کشتی میں سوار کیا گیا، جس میں سے 50 لوگ جو ہیں وہ سمندر برد ہو گئے، اور ان 50 میں سے 44 پاکستانی اور 6 پاکستانیوں کے علاوہ دیگر ممالک کے لوگ تھے۔ یہ ابتدائی رپورٹ، جس کے بعد مختلف یعنی متضاد رپورٹیں آتی رہیں کہ کون زندہ ہے اور کون زندہ نہیں رہا۔ 36 لوگ کہا گیا تھا کہ بچا لیے گئے ہیں، اور وہ مراکش کی پولیس کے پاس ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو واپس بھیجنے کی بات ہوئی، اب تک کوئی آیا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ لوگ جو ہیں ابھی انہیں جو ہے ایک بڑی مشکل سے، یعنی جان تو ان کی بچ گئی، وہاں نہیں پہنچ سکے، اپنے آپ کو لٹوا بھی لیا انہوں نے، مصیبتیں بھی جھیل لیں، موت کے منہ میں بھی چلے گئے۔ اب ان کو جو ہے وہ کورٹ کچہری جیل تھانوں کے منہ دیکھنا پڑیں گے، اور اب تک دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ یہاں سے وہ لوگ کہ جو سادہ لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں کہ چلو تمہارا مستقبل بن جائے گا، اپنی زمین بیچ دو، اپنا گھر بیچ دو، یا تمہارے پاس جتنی جمع پونجی ہے وہ دو، 50 لاکھ میں، 20 لاکھ میں، 15 لاکھ میں، 10 لاکھ میں آپ کو یہاں سے کراس کرا دیں گے۔ اچھا، رقم اتنی بڑی ہوتی ہے بعض اوقات کہ کسی بھی شخص کے پاس، غریب آدمی کے پاس وہ پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتے، تو وہ جو پاکستان میں ایجنٹ ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، اس میں ایک آدمی آپ کو جو ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ کلائنٹ جو ہے وہ گھیرتا ہے، پھر وہ دوسرے تک رسائی کرتا ہے، دوسرا تیسرے تک کرتا ہے، اور پھر وہ ایک مین آدمی ہوتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہاں کا پیمنٹ کر دیا، اب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، اور نکلنے کے بعد آپ سے یہ کہا جاتا ہے وہاں جاؤ گے، کماؤ گے، یا وہاں جانے کے بعد دوسری قسط دو گے، تو لوگ جو ہے وہ وعدے وغیرہ کر لیتے ہیں کہ ہم 1 مہینے بعد، 15 دن بعد، 10 دن بعد، یا جو بھی ہے ہم اتنے عرصے بعد دوسری قسط دے دیں گے۔ تو یہاں والے اپنا پیمنٹ وصول کر لیتے ہیں، اپنا پیمنٹ وصول کرنے کے بعد وہ آگے والے ایجنٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کا تعلق کسی اور ملک سے ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ جو یہاں سے ریسیو کر لیتے ہیں، اب ان کو اپنا پیسہ چاہیے۔ اگر ان دونوں کے درمیان، یعنی پاکستان والی پارٹی کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا، تو
تو یہ یہاں سے جو 50 100 200 لوگ گئے تھے 500 لوگ گئے تھے سمجھ لیے کہ اب ساری مصیبت ان کو جھیلنی ہے. انہوں نے اگر ان کو پیمنٹ نہیں کیا, اگر انہوں نے اپنا پیمنٹ ریسیو کر لیا اور اب یہ طے ہوا کہ جی ان کا پیمنٹ ان کو دینا ہے, تو وہ کہتے ہیں پہلے پیمنٹ دو, وہ ان کو وہاں پر یہ رحمال بنا کے رکھ لیتے ہیں, پہلے گھروں سے پیمنٹ منگاؤ اس کے بعد چھوڑیں گے. پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انہوں نے ان کی ہاسٹیج کا کوئی, یعنی ان کو جو ہے وہ غذا رہائش ہے وہ 2 مہینے رہو گے تو ہم اس یہ نہیں ہوتا کہ سینکڑوں لوگوں کا جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لیے جائے. وہاں کے ایجنٹ جو ہیں وہ کسی کی بیماری کو بھی برداشت نہیں کرتے. آپ جانتے ہوں گے کہ جو موجودہ کشتی کا حادثہ ہوا موریتانیہ والا مراکش جاتے ہوئے, اس میں جو عینی شاہدین ہیں جو وہاں پر کشتی میں موجود تھے اور جو زندہ بچ گئے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہوا, کیونکہ اتنی ٹھنڈ, کھلا ہوا سمندر اور کھلی ہوئی کشتی جس میں ضرورت سے زیادہ لوگ بھرے ہوئے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں وہ 11 سے 18 دن تک اس کشتی میں رہے. جو لوگ بیمار ہو گئے انہوں نے ان کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا, کسی کا علاج نہیں کیا. کسی کی طبیعت خراب ہوگی تو انہوں نے اس کے لیے زحمت برداشت نہیں کی, کیونکہ ان کے لیے ان لوگوں کی کہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے سرحدیں پار کر رہے ہیں, ان کے لیے یعنی ایجنٹوں کے لیے ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہاں سے سنہرے خواب دکھا کے لے جانے والے لوگ جب لے کر جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا برتاؤ کرتے ہیں. کھانے کے لیے نہیں دیتے, دوائیں نہیں ملتی ہیں, آپ کو اچھی رہائش کہیں نہیں ملتی ہے, آپ چوروں کی طرح چھپ کر جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی گولی اس وقت آئے گی اور آ کر لگ جائے گی اور آپ اس پہ کوئی کلیم نہیں کر سکتے. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جن ایجنٹوں کے پاس آپ ہیں وہ آپ سے انسانی سلوک نہیں کر رہے ہیں. بعض جگہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ یرغمال بنا لیتے ہیں. اگر انہیں جو ہے 10 لاکھ روپے کا طے ہے کہ جی اب ہمیں 10 لاکھ ان سے مل رہا ہے, وہ کہتے ہیں پہلے پیمنٹ دو, 50 لاکھ دو, اپنا بندہ لے جاؤ, 50 لاکھ دے دو, 30 لاکھ دے دو, جتنا ان کے ذہن میں آتا ہے. ہمارے پاس آپ کے لوگ ہیں, ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے, وہ کہیں چھپا کے رکھتے ہیں, پھر وہ وہاں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان میں رہ کر بھی ایک اسکیم یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ملازمتوں کے نام پر بلوایا جاتا ہے اور پھر ان کو جو ہے یرغمال بنا کر پیسے وصول کیے جاتے ہیں ان کے لوائقین سے. تو وہ لوگ جو غیر قانونی طور پہ جن کے جانے آنے کا کسی کو نہیں پتا, جن کا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے, وہ کسی اور ملک میں اگر ایجنٹوں کے پاس ہیں, یرغمالیوں کے پاس ہیں, تو پھر آپ خود سوچئے کہ انہیں کون پکڑے گا. اور یہ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. یہ ساری گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد میں پہلی بات تو آپ سے, یعنی پہلے پورشن کو ہم ختم کریں گے جس میں ہم نے کہا کہ غیر قانونی طور پہ جو انسانی اسمگلنگ ہے وہ ہوتی ہے, تو اس میں کیا معاملات رہتے ہیں, کتنی تکالیف ہوتی ہیں اور اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلتا. اگر کوئی شخص یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی رزلٹ نکلا, اب سے کچھ سال پہلے نکل گیا ہو, لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ بمشکل 5-6% لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ ہاں ہم گئے غیر قانونی طور پر, پہنچ بھی گئے اور ہم نے وہاں سروائیو بھی کر لیا, جو بہت مشکل کام ہے. 5% بھی شاید میں نے زیادہ بتایا ہے. موجودہ حالات میں 95% لوگ تباہ ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں, یا پھر بہت بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے گھر, ان کی زمینیں, ان کی جائیدادیں, سب کچھ بک جاتا ہے. پاکستان میں جو تواتر کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے 2023 میں, آپ جانتے ہیں مارچ 2023 میں واقعہ ہوا. پہلے والے روٹ سے جو لوگ گئے تھے, یہ جو ترکی والا روٹ تھا, لیبیا والا روٹ تھا, اس سے لوگ پہلے جا رہے تھے, تو اس میں 200 لوگ کشتی حادثے میں ہلاک ہوئے تھے. اور جو اس کے بعد کی صورتحال آئی تو وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خبریں رہیں. دسمبر کی بات کر رہا ہوں میں 2024 کی, کہ ایک مرتبہ 20 افراد اور ایک مرتبہ 36 افراد نے سرحد پار کر لی, پہنچ گئے, لیکن ان کو اسپین میں گرفتار کر لیا گیا. اور گرفتار کرنے کے بعد پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, اور پھر اب ان کی جو ہے
وہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور پاکستان واپسی ہوگی. سوچ لیجئے کہ وہ اپنا بڑا نقصان کرنے کے بعد، اپنے پاسپورٹس تو خیر ان کے ہیں نہیں، اپنے اوپر دھبے لگوانے کے بعد، مصائب جھیلنے کے بعد اب ان کو وطن یاد آ رہا ہوگا، یہاں کی سوکھی آدھی روٹی یاد آ رہی ہوگی، اور اب وہ پاکستان آنے کے تگدو میں اور خواہش کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. تو 20 لوگ دسمبر میں ایک دفعہ گرفتار ہوئے، 36 لوگ ایک دفعہ گرفتار ہوئے. اس کے بعد یہ جو موریتانیہ والا حادثہ ہوا کہ مراکش کی گورنمنٹ کے پاس ڈیڈ باڈیز بھی ہیں، گرفتار شدگان بھی ہیں. موریتانیہ سے مراکش جاتے ہوئے کشتی حادثے میں 86 افراد میں سے 50 افراد جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے، یعنی ہوئے 86 افراد. 36 افراد کو بچا لیا گیا، 44 پاکستانی اور 6 پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے لوگ اس حادثے کا شکار ہو کر پانی میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ہلاکتیں ہوئیں. اب تک لاشیں مل رہی ہیں، اب تک خبریں آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں خبر آتی ہے کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں خبر آتی ہے کہ وہ لوگ اس حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، اور اب تک یہ معاملہ چل رہا ہے. اس حوالے سے مارچ 2023 میں جو حادثہ ہوا تھا، اس حادثے کے حوالے سے سب سے بڑا جو نام آیا تھا جس انسانی اسمگلر کا، وہ افضل ججا. افضل ججا پاکستان سے فرار ہو کر، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اب افضل ججا موریتانیہ میں ہے، کیونکہ یہ نیا روٹ ہے جو کہ انسانی اسمگلروں نے دریافت کیا ہے، اور اب افضل ججا موریتانیہ میں ہے. موریتانیہ میں افضل ججا کا تعلق بھی پاکستان میں صوبہ پنجاب سے ہے، اور زیادہ تر لوگ جو کشتی حادثات کا یا یہ سرحد غیر قانونی طور پہ کراس کرنے میں، انسانی اسمگلنگ میں حادثات کا شکار ہوئے یا گرفتار ہوئے، ان کا تعلق اکثریت کا پنجاب سے ہی رہا. دوسرے صوبوں کے لوگ بھی اس میں شامل رہے، لیکن اکثریت ان کی ہے کیونکہ یہ گروپ بڑے پیمانے پر صوبہ پنجاب میں کام کرے. افضل ججا کو دیکھ لیا گیا، شناخت کر لیا گیا کہ وہ ان کے سرغنہ ہے، لیکن افضل ججا کی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آ سکی. افضل ججا کے بھائی یعنی عثمان ججا کو پاکستان میں FIA نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد حیرت انگیز طور پر وہ FIA کی حراست سے فرار ہو گیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اب FIA کے اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو دبئی گئے، اب جو موجودہ حادثہ ہے اس میں جو لوگ دبئی گئے اور ان کی دستاویزات مکمل نہیں تھیں، یا ان کی دستاویزات میں، ان کے معاملات میں جو کام ہے FIA کا، انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو چیک نہیں کیا، تو وہ لوگ کیسے چلے گئے؟ اور ان میں سے اتنے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حادثات کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے. تو سننے میں یہ آیا کہ تقریباً پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے، جس میں فیصل آباد، کراچی اور لاہور شامل ہے، وہاں پر جو FIA کے جو اہلکار ان وقتوں پہ ڈیوٹیز دے رہے تھے، ان میں سے فیصل آباد میں زیادہ ہیں، کراچی اور حیدرآباد میں جو 6 اہلکار ہیں جن کے خلاف کارروائی کا اندیا دیا گیا. اب کس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، کیسے لوگ نکل جاتے ہیں، کیسے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر جیسے کہ عثمان ججا کو گرفتار کیا گیا، اور وہ پھر حراست سے نکل کے چلا گیا، اور وہ پاکستان میں بقول FIA کے اور انتظامیہ کے کہ پاکستان میں ہے، ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کے لیے راستے مسدود کر رکھے ہیں. لیکن بہرحال افضل ججا کو پاکستان نہیں لا سکے. وہ جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے موریتانیہ پہنچ گیا، نئے روٹ پر لوگوں کو بھجوانے کے لیے کاروبار جاری اور ساری. اور اس کے بعد عثمان ججا، یہ ہم بات کریں مارچ 2023 والے واقعات کی، اور یہ سلسلے چل رہے ہیں. اب جو اس وقت پہ جو حادثہ ہوا دسمبر 2024 کی بات تھی، یہ جو ابھی ریسنٹلی ہوا موریتانیہ سے مراکش جاتے ہوئے، سینیگال مراکش کے راستے پہ، اس میں جو سب سے بڑا نام آیا وہ قمر الزمان ایک شخص ہے، انسانی اسمگلر ہے، اس کا نام آیا، لیکن اس کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بہت بڑا نیٹ ورک بنا رکھا ہے، اور جو اس نیٹ ورک کے تحت لوگوں کو، سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے اپنی تمام جمع پونجی، جائیدادیں فروخت کر کے پیسے دینے پہ مجبور کر کے اور ورخلا کے لے جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ سال سے چل رہا ہے. نہ ایسے نیٹ ورک کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، نیچے سے کچھ لوگوں کو
पकड़ लिया जाता है। जैसे कि गुलाम फातिमा नाम की एक खातून को गिरफ्तार किया गया है और उन खातून ने इकरार भी किया है कि उन्होंने और उनके बच्चों ने, यानी उनके बेटों ने, 2 बेटों ने इस तरह से लोगों को वरगला के उनसे पैसे लिए और उन्हें रवाना किया। और वो इस कदर अपने आप को सादा साबित किया कि उन्होंने कहा कि जी हमें तो ये बताया गया कि लोगों को भेजना है तो ठीक है, इतने पैसे दे दो, हम भिजवा देंगे, लिहाजा हमने अपना मुआवजा रखकर भिजवा दिया। लेकिन एक नेटवर्क है। तो ये तो वो वाले मामलात हैं कि जिन मामलात में लोग इंसानी स्मगलर्स का शिकार होकर लुट गए या इस दुनिया से चले गए, अपना सब कुछ लुटा दिया, जायदाद बेच दी, ज़मीनें बेच दी, जो जमा पूंजी थी वो लुटा दी और हासिल उसूल कुछ नहीं हुआ। और ये हकीकत है कि 95% से भी ज़ायद लोगों को कुछ हासिल नहीं होता, जान के लाले पड़ जाते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, सब कुछ लूट जाता है। गैर कानूनी काम जो है वो सबसे बढ़कर इंसान की आज़ादी भी उससे छीन लेता है। अब आप आइए उस तरफ कि जहां हम आपको ये रहनुमाई फराहम करते हैं या कर रहे हैं कि आप किस तरीके से, अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना मुस्तकबिल संवारें, आपकी आमदनी बढ़ जाए और आप इस मुल्क यानी अपने मुल्क पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी भेजें, आपकी फैमिली भी खुशहाल हो सके, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि आप जहाँ रहें, अपने पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर, कानून का एहतराम करें, कानून की पासदारी करें। कानून की पासदारी इंसान को एतमाद भी देती है, वो अपना हक भी हासिल कर सकता है अगर कानून की पासदारी करता है तो, और फिर इसके साथ साथ उसको आज़ादी का एक एहसास भी हासिल रहता है। कानून की पासदारी सबसे बढ़कर इंसान को आज़ादी देती है और आज़ादी के साथ हक हासिल करने का इख्तियार देती है। अब बात यह है कि पाकिस्तान में एक इदारा है और वो इदारा है, उसका नाम है नीलाट। ये उन लोगों के लिए कायम किया गया है कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई हुनर नहीं है, हम पाकिस्तान से बाहर जाना तो चाहते हैं लेकिन अगर हुनर नहीं है तो हम पाकिस्तान से बाहर जाकर किस तरीके से कोई नौकरी, कोई काम कर सकेंगे। ये हकीकत है कि अगर खलीजी ममालिक में और दूसरी जगहों पर भी देखें तो हुनरमंद अफराद की ज़रूरत हर मुल्क को और हर जगह और ख़ासकर खलीजी ममालिक को बहुत ज़्यादा है। खलीजी ममालिक में वो लोग के जो हुनरमंद हैं वो चले जाते हैं और वो लोग जो ये कहते हैं कि उनके पास कोई हुनर नहीं है, उन्होंने 8 जमातें पढ़ी हैं, 10 जमातें पढ़ी हैं, 12 पढ़ी हैं या इससे ज़्यादा भी पढ़ी हैं, तो उनके पास कोई हुनर नहीं है। उनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, नीलाट, ये इदारा हुकूमत, और ये इदारा कोई नया इदारा नहीं है, बहुत पुराना इदारा है। ये इदारा हुकूमत ने कायम किया, पूरे पाकिस्तान में इस इदारे के इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। ये इदारा आपको प्लम्बर से लेकर मैसन से लेकर, यानी आप यूँ समझ लें दूसरे आसान तरीन अल्फाज में कि आपको जो है प्लम्बिंग भी सिखाते हैं, आपको जो है वो लकड़ी से फर्नीचर बनाना भी सिखाते हैं, आपको दर्जी का काम भी सिखाते हैं, आपको मेकअप आर्टिस्ट भी बना देते हैं, आपको बाल कटिंग करना भी जितने हुनर हैं वो सारे हुनर आपको सिखा दिए जाते हैं। और इसके लिए हुकूमत जो है वो आपको हेल्प ये करती है कि बेशुमार कोर्सेज बगैर किसी फीस के होते हैं, और ये कोर्सेज कोई बहुत तवील कोर्सेज नहीं होते, ये मुख्तसर कोर्सेज होते हैं जिसमें कम से कम आप ये सीख लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपके पास से हुनर आ गया। आप वो हुनर हासिल कीजिए और वो हुनर हासिल करने के बाद फिर आप अप्लाई कीजिए और पाकिस्तान से बाहर अगर जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर चले जाइए। हुनर आपके हाथ में आ जाए, अपने मुल्क में रहकर काम कीजिए। जब इंसान मुखलिस होकर खुलूस दिल से और अच्छी नीयत के साथ काम करता है तो कहीं पर भी रहता है अल्लाह ताला उसका हाथ ज़रूर पकड़ता है। ये उन लोगों के लिए है कि जो पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कोई हुनर नहीं है, तो याद रखिए कि हुकूमत ने, हम हुकूमतों के इक़दामात को बाज़ औक़ात सही तरीक़े से हमें अवेयरनेस नहीं होती तो हम नहीं जानते और हम ये समझते हैं कि हुकूमतें हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। आप ऐसे जो महकमे लेबर के तहत ऐसे इदारे कायम किए गए हैं, आप उनमें जाइए, हुनर हासिल कीजिए। 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने का जो भी है, जैसे आपको मुनासिब लगता है, बगैर किसी खर्चे या किसी बड़े खर्चे के, और उसके बाद आप अपनी किस्मत को आजमा लीजिए। ये उन लोगों के लिए है कि जो कानून की पासदारी चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी महफूज रहे, उनकी इज्जत भी कायम रहे, और वो ऐसे इंसानी स्मगलरों के हाथों ना लूटें कि जो वहशत और बर्बरियत के साथ यहाँ से इंसानों को ले जाकर यरगमाल बना लेते हैं और उनकी ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर देते हैं।